देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। भुगताए जेल खाने, देखे तमाम थाने, गर्दन नहीं झुकाई, सड़कों पे मार खाई, जमहूरियत ना आई, जमहूरियत ना आई। जालिब का ये शिकवा अगरचे बरसों कबल किया गया था, ताहम आज भी इसकी सदाएं सुनाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान अब तक हकीकी मानों में जमहूरियत के फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम है, लेकिन जो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है उसे लगता है कि कुर्रा अर्ज़ पे अगर कभी कहीं जमहूरियत किसी को नसीब हुई है तो वो ख़ित्ते अर्ज़ी इस्लामी फ़लाही रियासत पाकिस्तान ही है। नून लीग की हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, या फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक एक करके तमाम पार्टियों को, उनके आमायदीन को, उनके ज़ोमा को यही खुशफहमी या गलतफहमी लाक थी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जमहूरियत है और जो उसके फ़यूज़ व बरक़ात लोगों में दर्जा बदर्जा तक़सीम हो रहे हैं, इससे पहले नसीब हुए ना लोगों को आइंदा नसीब होंगे। अमरीका में वहाँ के नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, अभी कुछ अरसे कबल उन्होंने जो हज़ियान बका और उसका जो जवाब दिया गया, जमहूरियत दुश्मनों को और जमहूरियत वालों को दोनों ही को इस पे भी इख्तलाफ रास न आया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब देकर वतन दोस्ती का, हुब्बुल वतनी का हक़ अदा कर दिया, लेकिन अपोजिशन को ऐसा लगता है कि शायद सिफारती आदाब को यहाँ भी मरूज़ खातिर रखना ज़रूरी था और यहाँ जोश के बजाय होश से काम लेने की ज़रूरत थी। बिलावल साहब भी हुकूमत से कुछ खफा से दिखाई दिए। कल के जलसे में उन्होंने नान और रोटी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसको शेरी ज़ुबान में बयान किया। नान और रोटी की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें, दीगर अशिया की कीमतें कल क्या थीं, आज क्या हैं, इन्हीं सारे दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ खुसूसी तौर पर तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ स्टूडियो में सूबाई मशीर इत्तलात जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब। आपकी आमद का इंतहाई मशकूर हूँ सर। मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहिबा, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राना अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। अपने तमाम मेहमानों की आमद का मशकूर हूँ। शुक्रिया अदा करने के बाद सबसे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब, सर ये मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को जो जवाब दिया गया वो जवाब अपोजिशन को रास नहीं आ रहा। अपोजिशन कह रही है कि इस अंदाज में जवाब गालिबन नहीं देना चाहिए था, सिफारती प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स को मलूज़ खातिर रखना चाहिए था। क्या ये ज़रूरी है कि जब भी हम बात करें तो वो हुब्बे अली में ना हो, वो बोज़े मुआविया में हो? क्या जवाब है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेचुरली अगर कोई और रियासत का सरबराह पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो जवाब देना चाहिए, बट जो आदाब है उनके मुताबिक देना चाहिए, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक देना चाहिए। अगर वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर को इस्तेमाल करते हुए अपना बयानिया दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसी फोरम पे आके उसका जवाब दें। मैं समझता हूँ फ़ॉरेन ऑफिस इसके लिए मौजूद है, वो बात कर सकता है, फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उसको प्रॉपरली अगर जवाब दे जाता फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल पे और बेहतर होता। मैं समझता हूँ ट्विटर खेलने से तब्दीली नहीं आएगी। बेहतर ये होगा कि हम प्रॉपर अपनी फ़ाइलों को फॉलो अप करें, फाइल्स पुट अप करें, और उसके बाद अपना मुकदमा अगर लड़ेंगे तो बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। मैम, मेरा ख्याल है आप इसका जवाब दे लीजिए कि वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, फिर उसके बाद फिर मैं राना अफजल साहब के पास जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनके कंपैरिजन पे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिकॉज ही इज़ नॉट डोनाल्ड ट्रंप। खान साहब बहुत समझदार इंसान हैं जिनके ऊपर बेइंतहा ब्लेम्स लगते रहे, लेकिन वक्त ने प्रूव किया कि वो बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करते हैं। इस वक्त ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था, जिसका हमारे पास इमीडिएट इफ़ेक्ट आया पेंटागन की तरफ से, और उन्होंने कहा, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की अमन के लिए लाजमी है कि हम पाकिस्तान का साथ रखें। अगर पाकिस्तान से झगड़ा करेंगे तो फिर अफ़गानिस्तान में कभी भी अमन नहीं हो सकेगा। और उसके अलावा भी बेइंतहा ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस तरह पाकिस्तान जिस जगह पे ख़िताए अर्ज़ में मौजूद है उसकी वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर इसको पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, अगर पाकिस्तान की मदद, जो उन्होंने कहा था कि मैं ख़त्म कर दूंगा, पेंटागन ने कहा कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी, फ़ौजी जो भी मुआहदे हैं वो पूरे होंगे, उसी तरह होंगे जैसे पहले होते रहे। अगर ये इतना गलत था ट्विटर पर जवाब देना तो ये सब क्यों होता? ये इमीडिएट इफेक्ट था जो खान साहब ने किया और बहुत अच्छा किया। हाँ, अब जो आप इसे रिस्पॉन्स मच नीडेड कह रही हैं। राना अफजल साहब, सर
آپ کی حکومت اگر ہوتی تب بھی اسی طرح سے برجستہ جواب چاہے ٹویٹر پہ ہی صحیح مگر دیا جاتا. کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ جب میاں صاحب حضرت اوباما سے چند گز کے فاصلے پہ ہی تھے تو ہی اتنا پریشر تھا کہ چٹ ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی مسز اوباما نکل گیا ان کے منہ سے. اگر میاں صاحب ہوتے تو سر کیا ہوتا؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہی ہوتا. یہ تو میں آج آپ سے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. چٹ والی جو بات ہے وہ درست ہے, اور ابھی چائنا کی ایک میٹنگ میں عمران خان کی جو تصویریں آئیں وہ بھی چٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو چٹ لے لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جہاں آپ نمائندگی کرنے جا رہے ہیں وہاں آپ کوئی چیز مس نہ کر دیں, اور یہ مس ہو جاتی ہیں جب آپ ایسی میٹنگز بڑی کم ہوتی ہیں. اور اس موقع کی اہمیت کے حوالے سے اگر آپ وہ پوائنٹس یاد رکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ تقریریں جو ہیں وہ لکھی ہوئی پڑھتے ہیں, اور وہ تقریریں بہتر ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ بغیر تیاری کے چلے جائیں اور پھر وہاں جا کے بونگیاں ماریں. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ لکھی ہوئی اسپیچ کریں, اور دنیا کے سارے پریزیڈنٹ ان چیزوں کو کرتے ہیں. جہاں تک ان کا جواب تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر تیسرا اور چوتھا ٹویٹ بھی آ جاتا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے تو یہاں سے تیسرا اور چوتھا جواب بھی چلے جانا تھا. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہوتا, ڈپلومیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, آپ اپنی اچھائی سے دوسرے کو قائل کرتے ہیں. تو اب جو باتیں سر لیکن اگر میں نریندر مودی پہ آیت الکرسی پڑھ کے تھوکوں, آپ کے خیال میں اس پہ اثر ہوگا؟ دیکھیں, اگر آپ کو آیت الکرسی میں یقین ہے تو پھر ہو جانا چاہیے. اچھا, تو بات ہی ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا مرتضی وہاب صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, سر اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی, آگے بڑھتے ہیں, کل پھر ہڑتال ہو جائے گی. یہ مجھے بتائیے سر, یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کو حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کا ادراک بھی ہوا ہے, انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بھی کہا, 100 دنوں میں 100 یو ٹرنز کا تانا بھی انہوں نے دیا. آپ کے خیال میں اس میں جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نیب میں, جو نثار کھوڑو صاحب اور کچھ اور لوگوں کی پیشی ہو رہی ہے, پلس سپریم کورٹ سے کچھ شرفاء کو یہاں سے وفاق شفٹ کرنے کی بھی باتیں آ رہی ہیں, یہ کہیں ان سب چیزوں کی تلخی تو نہیں ہے جو بلاول بھٹو صاحب کا لہجہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ بلاول صاحب چونکہ سخت لہجہ اپنا کر بیٹھے ہیں اس لیے وہ سختی کی جا رہی ہے؟ تو سوال کے تو دونوں پہلو ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس رخ سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے, بلاول صاحب اس وقت اپوزیشن کے ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کا کام ہے اپوزیشن کرنا. اگر یہ حکومت سمجھتی ہے خان صاحب کی کہ بلاول صاحب اپوزیشن کی حیثیت سے ان کو تنقید نہیں کریں گے, ان کے جو یو ٹرنز ہیں ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے, ان کی جو سیاسی کلا بازی ہیں ان کے اوپر بات نہیں کریں گے, جو کمپلیٹ لیک آف پالیسی نظر آتی ہے معاشی اعتبار سے, فورن پالیسی کے اوپر کہ کس طریقے سے اس ملک کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو خم کریں گے, بیلنس آف پیمنٹ کو بہتر کریں گے, ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے, امپورٹ کیسے کم کریں گے, اس طرح کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی. 90-92 روز میں جو ہم نے واحد چیز دیکھی ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ وہ صبح کو ایک بیان دیتے ہیں, شام کو دوسرا بیان دیتے ہیں, رات کو بیان وہ پھر تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو یو ٹرنز بار بار لے رہے ہیں یہ سیاسی ناپختگی ہے, جس کا میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب کے سٹیچر کا کوئی لیڈر ہو یا میرے سٹیچر کا لیڈر ہو, جو کوئی بھی سیاسی شخصیت ہوگا وہ اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کسی بھی اپوزیشن جماعت کی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ٹانگ کھینچنا نہیں چاہتے, ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرتے. ہم نے ان کو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو پریشانیاں اس ملک کو لاحق ہیں آپ کو چاہیے آپ مل کر ساتھ آگے بڑھیں. ہم اس طرح کا پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جواب میں ان کے جو وزراء ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں. ان کے وزراء کو آپ نے دیکھ لیا کہ سینٹ جو کہ ایوان بالا ہے, پاکستان کے پارلیمان کا اپر ہاؤس ہے, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہمارا کر لیں گے, ہمیں ایسی کوئی حیثیت ضرورت نہیں ہے. اور بجائے اس کے کہ وہ اچھے لیڈر عمران خان صاحب سچویشن کو کنٹرول کرتے, اپنے وزیر کو بھی سمجھاتے, سینٹ کے اراکین کو بھی سمجھاتے, وہ کہتے ہیں میرا وزیر بالکل ٹھیک کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ غلط ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی یہ حکومت قانون سازی کرنے کا سوچے گی اس قانون سازی کو سینٹ سے پاس کرانا ہوگا. صرف قومی اسمبلی میں عددی اکثریت کی بنا پر آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. آپ کو پارلیمان کو, پارلیمانی ممبرز کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا. اگر آپ چیئرمین سینٹ کی یا سینٹ کے معزز اراکین کی اس طرح تذلیل کریں گے, آپ کے اراکین کریں گے, اور آپ بجائے اس کے کہ ان کو شٹ اپ کال دیں آپ اس کی پذیرائی کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے, یہ خرابی کی طرف جائیں گے. بات ٹھیک ہے. میم یہ مجھے بتائیے گا, پاکستانی سیاست میں بہت سارے نظریات مقبول ہوتے رہے, معدوم ہوتے رہے. نظریہ ضرورت تھا, اس کے بعد اب نظریہ یو ٹرن آ گیا ہے.
اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ اس غلطی پر معذرت کھلے دل سے طلب کر کے اور آگے بڑھے تو مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن ہو یا کوئی اور ہو وہ اس پر معذرت دیتے ہوئے شرمائے گی, ہچکچائے گی. لیکن اگر آپ بالکل وہیں سٹینڈ لے لیں اور اس کی توجیہ بیان کریں اور وہ بھی ایسی کہ جو سر کے کئی میل اوپر سے گزر جائے, جیسے پروفیسر سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے کہا. پروفیسر میں نے اس لیے لگایا کیونکہ جو لاجک انہوں نے بیان کی وہ میری 14 نسلوں میں بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ تحقیق کریں, اگر آپ ایویلیویٹ کریں تو اس کا نام ہوتا ہے یو ٹرن. آپ ذرا مجھے سمجھانے کی کوشش کر لیے, حالانکہ یہ کوشش کامیاب ہونے والی نہیں ہے. نہیں, بالکل ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا. ایکچولی یو ٹرن جو میرے حساب سے ہے وہ یہ کہ جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, یا یہ حکومت کے مفاد میں نہیں ہے, یا یہ پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے, تو اور آپ کے جو مشیر ہیں, آپ کے جو ساتھی ہیں, وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں. سر میں مانتی ہوں اس بات کو کہ مشورہ پہلے لینا چاہیے, بعد میں نہیں. لیکن جب انہوں نے لے لیا مشورہ, نہیں لیا مشورہ اور فیصلہ کر لیا, اور اس کے بعد ان کو ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ سر دس از رانگ, یو شوڈ ڈو دس, تو وہ اس کے اوپر اسٹبن ہونے کے بجائے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, ایسا ہی کر لینا چاہیے. یہ بہتری کے لیے ہو رہا ہے, یہ کسی انا کو کی ایگو کی اس کے حساب سے نہیں ہو رہا کہ نہیں جی میں تو اسی پہ کھڑا رہوں گا, میں تو یہی کروں گا. تو میرے خیال میں تو یہ بڑا پن ہے کہ ایک انسان ایک فیصلہ کرتا ہے, گھر کا جس طرح سربراہ وہ اگر ایک فیصلہ کر رہا ہے اور وہ لگ رہا ہے کہ غلط ہے وہ فیصلہ, تو وہ اس کو ختم کر دیتا ہے یا یو ٹرن لے لیتا ہے. وہ بیوی کی بات بھی مان لے گا, بیٹے کی بات بھی مان لے گا. گھروں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس گھر کی آپ مثال دے رہی ہیں. رانا افضل صاحب, یہاں بریک کا بھی ٹائم ہوا ہے. جو لاجک میڈم نے پیش کی ہے اسی کو مزید تھوڑا سا آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا, جب بھی ذرا اپنے اعصاب پہ قابو پائیے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا افضل صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. میم نے ایک توجیہ بیان کی جو اس کی ایکسپلینیشن میرے خیال ہے آپ شاید مجھے دے سکیں. یہ مجھے بتائیے گا, اگر کسی گھر کا بڑا پے در پے غلطیاں کرے, اس کی غلطیوں کی, اس کے اغلاط کی تعداد کاؤنٹلیس ہو, تو گھر کے چھوٹوں پر یا دیگر لوگوں پر یا اہالیان محلہ پر ہی صحیح, کیا ذمہ داری عائد ہوتی سر؟ دیکھیں, یہ بالکل آپ کا جائز سوال ہے. اور یو ٹرن کے اوپر اگر تو جیسے مرتضی وہاب صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کبھی لینا پڑ جاتا ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 مہینے میں آپ 300 یو ٹرن لیں اور پھر کہیں یہ میری پالیسی ہے اور میں بہت بڑا لیڈر ہوں, اور بڑے لیڈر جو ہیں ان کے وہ اس قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں, اور پھر وہ یو ٹرن بھی ایسی معمولی ایسی باتوں پہ ہوں جو آپ کی دیکھی بھالی ہونی چاہیے. مثلا انہوں نے کہا کہ میری کابینہ 20 وزیروں کی ہوگی, چلیں آپ کے 10% زیادہ ہو گئے, آپ کہتے ہیں جی 10% مجھے زیادہ رکھنے پڑ گئے, 20% زیادہ رکھنے پڑ گئے, میرا کام مجھے پتہ نہیں تھا, 30% زیادہ رکھنے پڑ گئے, یہاں تو 150% زیادہ رکھ لیے. تو اس کا مطلب ہے ان کو کوئی ادراک نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلتی ہے, پھر ان کو یہ یو ٹرن نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہیں کہ جی آپ بڑے دلیر اور دانشور آدمی ہیں, آپ نے یو ٹرن لے لیا. اسی قسم کے باقی معاملات ہیں. آج ایک سوشل میڈیا پہ چھوٹی کلپ چل رہی ہے مارگریٹ تھیچر کی, اور مجھے وہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر تھیں, وہ اس زمانے میں عمران خان بھی لندن میں ینگ ڈیز تھے, تو انہوں نے اس ٹویٹ میں کہا ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں یو ٹرن, تو میرا جو ان کو جواب ہے وہ ہے YOU ٹرن, کہ میرا یو ٹرن جو ہے وہ YOU ٹرن ہے, یعنی آپ ٹرن کریں, میں نے نہیں ٹرن کرنا. تو یہ لیڈرز کا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں, ان کو بعد میں یو ٹرن جو ہے نا, سنگل یو والا یو ٹرن وہ نہیں مارنا پڑتا. تو یہ بہرحال بدقسمتی ہے, اب اس کو نبھانا پڑے گا. بدقسمتی نہیں سر, میں تو اسے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ صوبائی مشیر اطلاعات خود چل کر کے میرے پروگرام میں آیا ہے, واجب ہے کہ ان سے کچھ پوچھ ہی لیا جائے. سر یہ مجھے بتائیے, گورنر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, آپ کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے؟ اب گورنر بہرحال بات آگے پیچھے ہو جائے گی. مرتضی وہاب میری انگریزی کے پیچھے پڑ گئے, وہ اپنے کام سے کام رکھیں, اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آ کر مقابلہ کر لیں. یہ ملاکھڑا یا کبڈی اگر اس طرح کے بڑے بڑے عہدیداران آپس میں کھیلتے رہیں گے تو پھر میں کس سے کھیلوں گا؟ میں بھی تو یہی کھیلوں گا جو میں کھیل رہا ہوں. عارفین صاحب, پہلے میں تھوڑا یو ٹرن پہ کامنٹ کر لوں.
میں سمجھتا ہوں یو ٹرن یہ شو یو ٹرن پہ نہیں ہے سر, ہم نئے پاکستان کے خسائل جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ نئے پاکستان کا سب سے کامن فیچر اس وقت یو ٹرن ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں بات تو اس کے اوپر کرنی پڑے گی, بیکاز 90 روز سے صرف ہم یو ٹرن دیکھ کے پریشان ہو گئے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنی اگر غلط کوئی فیصلہ کرے اس کو ریکنسیڈر کر لے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ جلد بازی میں فیصلے کریں گے اور بار بار جلد بازی میں فیصلے کریں گے, اگر مشاورت کے بغیر فیصلے کریں گے, اس طرح عجلت میں فیصلے کریں گے, تو آپ کو ہمیشہ اس طرح پسپائی کا سامنا ہوتا ہے, اور اسی لیے آپ کو یو ٹرن لینا ہوتا ہے. تو میری بڑی مؤدبانہ گزارش وزیر اعظم صاحب سے یہ ہوگی, اور بیٹھی ہے بی بی یہاں پہ, وہ بھی اپنے وزیر اعظم کو سمجھائیں کہ تھوڑا سوچ سمجھ کے تحمل کے ساتھ, جلد بازی جو ہے وہ سیاست اور لیڈری نہیں ہے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں انسان کو تھوڑا ہمبل بھی ہونا چاہیے. انسان اگر اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے میں بہت بڑا لیڈر ہوں, تو یہ بھی کچھ مناسب چیز نہیں ہے. نہیں سر, لیکن آج وہ ایک اور بات کہی ہے, میں کوئی اسکالر بھی نہیں ہوں. چلے شکر ہے, وہ آہستہ آہستہ وہ یہ بھی شاید کہنا شروع کر دیں گے کہ میں سیاستدان بھی نہیں ہوں اور میں لیڈر بھی نہیں ہوں. خیر وہ وقت آنے پر پتہ چلے گا. گورنر صاحب سے جو سارا میرے چٹکلے چل رہے ہیں اس کو چھوڑیے, میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں, میرے بڑے ہیں. میں نے کسی طنز کے اعتبار سے ان پوائنٹس کو نہیں اٹھایا تھا, میں نے صرف تصحیح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر غلطی کوئی ایک ایسا شخص جو کہ اعلیٰ منصب پر فائز ہے وہ ایسی غلطی کرے, اس کو دنیا دیکھ رہی ہے, تو اگر وہ غلطی کی تصحیح کر لے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھی چیز ہوگی. تو اس کے اوپر اگر گورنر صاحب تھوڑا سا یو ٹرن میری بات پر لے لیتے تو بہتر ہوتا. میرا بالکل میں کیٹیگورکلی کہوں, نہ میرا خدا نہ خواستہ مقصد ان کو چیلنج کرنا تھا, نہ ان کی تصحیح کرنا تھا. میرا مقصد صرف اور صرف تھوڑی بہت اصلاح کرنا. سر ضمنی سوال ہے, مختصر سا سوال, مختصر جواب, پھر میں میم کے پاس جاؤں گا. قائد آباد سانحے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے معاوضے کا جلد اعلان ہوگا. اعلان ہی تو ہوتا ہے, پیسے کب ملتے ہیں؟ اعلان کر کے جان چھوڑاتے بلا وجہ. یہ بیان میرے سامنے آیا. نہیں, یہ بات بھی غلط ہے. معاوضہ ملتا ہے جب بھی لوگ بار بار اس کا تقاضا بھی کرتے ہیں. حکومت کی جو مشینری, جو سسٹم چلتا ہے, وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ایسے جیب میں پیسے نہیں پڑے ہوتے کہ وہ نکال کے دے دیں. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, ایک سمری موو ہوتی ہے. کمشنر صاحب وہ ریکویسٹ پلیس کرتے ہیں جو کہ چیف منسٹر کے پاس جاتی ہے. چیف منسٹر صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں ان کنسلٹیشن ود فائنانس ڈپارٹمنٹ. اس کے بعد وہ پیمنٹ کی جاتی ہے جو کراس چیک کی شکل میں ہوتی ہے, کیش ویش نہیں ہوتا یہ. تو اس لیے یہ ساری تدابیر ہیں جس کی وجہ سے سارا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ چیک کروا لیجئے, بالکل لوگوں کو پیمنٹ کی جاتی ہے. اور جہاں کہیں پیمنٹ نہیں کی گئی ہوگی آپ میری تصحیح کر دیجیے گا. میں گورنمنٹ کے بہاف پہ کمٹ کراتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ایسا اعلان کیا گیا ہوگا گورنمنٹ از کمیٹڈ ٹو میک دیٹ پیمنٹ. میم یہ مجھے بتائیے گا, شہریار آفریدی صاحب فرما رہے ڈو مور نہیں سنیں گے. دشمنان پاکستان کو پیغام ہے کہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا, دنیا میں برابری کی سطح پر بات ہوگی, فلانا 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 فلانا. بہت ہی معذرت کے ساتھ, انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ, شیخی خوری کو بھی اگر وزارت کا باقاعدہ درجہ دے دیا جائے اور اس پر شہریار آفریدی صاحب کو نازل کر دیا جائے, وہ تو دنیا کی ہر طاقت کو للکارتے ہیں. اس کے بعد جا کر کے معاہدہ ہو جاتا ہے. وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں داوڑ صاحب کے جو قاتل ہیں ان کو ہم فلاں کریں گے, ڈھکا کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا. کراچی میں 3 دن تک, اسلام آباد میں, پورے ملک میں فٹ بال کے لیے آتی رہی ریاست کرکٹ کے ساتھ. ان کے امیتابھ بچن ٹائپ کے بیانات چھپتے رہے, سنتے رہے. میں اس کو اپنے شو میں پوسٹ مارٹم کرتا رہا. ان کو یا تو سمجھائیں کوئی بدل دیں یا تو مجھے ہی کچھ کرے. کیا کیا جائے؟ اچھا آپ کو بنا دیتے ہیں. ان کی پہلے والی بات کا جواب گورنر کے اس میں. اب آج کل کے زمانے میں انگریزی غلط ہو گئی ان کی. آپ کو پتہ ہے یہ فون کس قدر غلطیاں کرتے ہیں. ہم آٹو میں لکھ کچھ رہے ہوتے ہیں, یہ کچھ اور لکھ کے بھیج دیتا ہے. کئی دفعہ نہیں ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. تھر اور شکر ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. آپ تھر لکھے, اس کو نہیں پتا تھر کیا چیز ہے, وہ غلط لکھ دے گا. یا شکر وہ غلط لکھ دے گا. اگر اردو بھی لکھ رہے ہیں آپ تو انگلش کی تو ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اس طرح کی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو. کیوں کئی دفعہ میں بیچتی ہوں اور اس کے بعد میں پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ میں نے کیا کر دیا. یہ جواب ہو گیا. یہ ایک آٹو کریکشن ہوئی ہے جو کہ فون کی غلطی ہو سکتی ہے. اچھا دوسری بات آپ نے کہا شہریار آفریدی. شہریار آفریدی صاحب وہ انسان ہیں جو میرے خیال میں ہر چیز سے زیادہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. اور جس کا میڈم اس ریاست میں صرف ایک ہی اللہ والا, ایک ہی اللہ والا, اللہ ایک ہی ہے ریاست میں اور ہر طرف ایک ہی اللہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہی صرف اللہ والے ہیں, بہت سارے اور لوگ ہوں گے, لیکن وہ یقین جو ہوتا ہے نا اللہ کے اوپر کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا, وہ چیز مجھے ان کے اندر نظر آتی ہے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا. بالکل
پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. 3 دن ریاست فٹ بال کھیلی جاتی رہی. آپ جانتے ہیں فیض آباد والے اس میں دھرنے میں کیا ہوا تھا, کتنے دن وہ چلا تھا. اس کو 3 دن میں ختم کیا گیا. نون لیگ ڈیفنس پہ تھی, آج آپ نے وہی کیا, لیکن کل جو غلط تھا وہ آج صحیح ہو گیا. ہم حکومت میں نہیں تھے, اس وقت ہم حکومت میں ہیں. ہم نے ان سے بات چیت کی, ہم نے انہوں نے بھی تو یہ کیا تھا میم. انہوں نے کیا تو کتنے دن چلی ہے وہ چیز, جلدی کر لیتے, اتنا نقصان. اچھا مطلب آپ کو ٹائم ڈیوریشن میں اعتراض ہے, سم اپ کرنا ہے سر. رانا افضل صاحب ایک اگر عارفین صاحب میں سوال پوچھوں, ان سے صرف یہ پوچھئے کہ جب پچھلے سال دھرنا ہو رہا تھا, جب رانا افضل صاحب منسٹر تھے, تو اس وقت کیا پی ٹی آئی جو سپورٹ کری تھی دھرنے والوں کو, آج یہ پشیماں ہے؟ سر یہ تو آپ نے ایک نیا ختم ہونے والی بحث چھیڑ دی. رانا افضل صاحب سر مختصراً میں یہ جاننا چاہوں گا, نواز شریف صاحب نیب میں پیشی کے موقع پر جذباتی ہو گئے تھے, کچھ اسی طرح کی جذباتیت آپ اپنے اعصاب پر طاری ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم نے آج اتنی سیراسل بحث کی ہے جس کا مجھے کوئی انجام تو نظر نہیں آ رہا. پہلی بات تو مرتضی وہاب صاحب کا جواب تو انہوں نے نہیں دیا, میں دے دیتا ہوں کہ یہ کسی چیز پہ پشیمان نہیں ہوتے, یہی تو یہ اسپیشیلٹی ہے ان کی. جہاں تک میاں نواز شریف کا ہے, ان کے ساتھ جو ان کا کیس جو ہے وہ سنگل انہی کا احتساب ہو رہا ہے پاکستان میں, اور تو کسی کا نہیں ہو رہا. اور ایسی چیزیں وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کا ایک فیملی کا ایک بہت بڑا بزنس امپائر تھا, اور ان کے والد اور ان کے خاندان کے لوگ سارے اس میں پارٹنر تھے. تو وہ کیا 3 فلیٹ نہیں خرید سکتے تھے باہر؟ اور ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں. انہوں نے تو, میں نے تو ان کو 35 سال سے بزنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ تو فل ٹائم پالیٹکس میں تھے, باقی لوگ ان کے بزنس میں تھے. تو اب ان سے کہتے ہیں کہ جی وہ جو بھی وہ بیان دے رہے ہیں وہ اپنی ذات کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن جن لوگوں کو شوق تھا کہ ان کو کرسی سے اتاریں, آج پاکستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. جہاں پاکستان کی معیشت 2017 میں تھی, آج اس کی نصف پہ آ گئی ہے, اور پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام اس کی صدا بھگت رہے ہیں. لیکن صدا دینے والوں کو پتہ نہیں پشیمانی ہے کہ نہیں. رائٹ ناظرین, یہ وقت ایک مختصر سی کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. مرتضی وہاب صاحب کی جانب میرا یہ سوال بڑھ رہا ہے کہ پختونخوا میں صحت اور تعلیم تباہ حال ہے. سر سندھ میں جو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اس کا انتظام آپ نے کیسے کیا؟ تھر میں جو ہر سال کی طرح اس سال بھی روایتی اموات کا سلسلہ ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں رکنے میں آ رہا؟ گڈ گورننس کے نام پر جو مذاق یہاں ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ صوبہ سندھ کے اندر دودھ و شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, بٹ میں یہ بھی نہیں کرٹیسزم مانوں گا کہ صوبہ سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں کام نہیں ہوا. میں آپ کے سامنے 2-4 گزارشات رکھ دوں, پھر آپ بے شک جو سوال پوچھنا چاہیں. NICVT جب ہم نے انہیریٹ کیا تھا اس کی کیا سچویشن تھی, آج کیا سچویشن ہے؟ NICVT کراچی سے بڑھا کے ہم سندھ کے 8 ڈیفرنٹ اضلاع میں لے گئے, فری آف کاسٹ, مفت علاج سارے پاکستان سے پیشنٹس کا ہوتا ہے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہم نے گمبٹ خیرپور میں اسٹیبلش کیا, لیور ٹرانسپلانٹ کریں فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. ہمارے جناح ہاسپٹل آ جائیے, وہاں پر کینسر وارڈ, سائبر نائف اور ریڈیو تھراپی والا کام چل رہا ہے, فری آف کاسٹ یہ کام ہو رہا ہے. کرنگی کے آپ چلڈرنس ہاسپٹل چلے جائیں, اگین اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز, بڑا کام ہو رہا ہے. انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ہم نے بدین کے اندر بڑا کام کیا, PPHI بڑا کام کر رہی ہے. SIUT جو کہ ادیب رضوی صاحب کا ادارہ تھا کراچی کا, اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے لاڑکانہ سکھر لے گئے. فاطمیٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم نے تھیلیسیمیا سینٹر لاڑکانہ میں اور سیون شریف میں ہم نے کھولا ہے. بڑے کام کیے, مطلب اس میں کوئی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہیں, بٹ مور نیڈس ٹو بی ڈن. ایبسلیوٹلی میں اس بات کو اگری کرتا ہوں کہ ہم نے کام کیا اور بہتر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ڈائریکشن شو کرتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. ایک چیز میں صرف کہنا چاہوں گا کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب جب صوبہ سندھ کے اسپتال گئے, اس کے بعد وہ لاہور بھی گئے اور وہ KP کے بھی ہسپتالوں میں گئے, انہوں نے کمپیئر کرنے کے بعد کچھ سٹیٹمنٹس دیے جو کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے KP ہسپتالوں کے بارے میں کیا ذکر کیا. جو آپ تھر کی اموات کا بار بار ذکر کرتے ہیں, میں ایک اور فگر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے 2 ہفتے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے KP ہسپتالوں کی سچویشن کے بارے میں. اس رپورٹ کے تحت یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس ادارہ کہہ رہا ہے کہ 3950 بچوں کی اموات
چھوٹے بچوں کی, شیرخواہ بچوں کی اموات 8 مہینوں میں خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے, اور یہ کن کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ ان فرشتوں کے بارے میں کہہ رہی ہے جنہوں نے 5 سال دودھ و شہد کی نہریں اس صوبوں میں بہا دی. تو میں کہتا ہوں احتساب کا ڈنڈا لے کے سب کو دوڑانا اور نیب کے حوالے سے بیانات دینا, چاہے آپ کا تک بنتی ہو, لاجک ہو نہ ہو, لوگوں کو ڈرانا, 20-25 لوگ جا رہے ہیں, اب فلاں اندر جائے گا, اور پھر شیخ رشید صاحب جیسا کوہ مشق انورٹڈ کاماز میں دانشور, وہ لوگوں کو پیچھے لگا دینا. اس سے ٹائم ملے گا تو پھر ظاہر دیگر چیزیں ہوں گی, پھر ہیلتھ سیکٹر, دیگر چیزیں, پھر وفاق کچھ کرے گا, وفاقی حکومت کچھ کرے گی. کب کریں گے؟ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یہ جو ابھی باتیں کر رہے تھے وہاب صاحب کہ ہم نے سندھ میں یہ چیزیں کر لیں, اس چیز کا انیشیٹو لے رہے ہیں. ایک دفعہ 5 سال پوری فیڈرل میں حکومت کر چکے ہیں, 5 سال سندھ میں حکومت کر چکے ہیں. اب یہ میں 3 منٹ میں ان کی حکومت کا محاسبہ بھی کرنا ہے, 2 منٹ میں, اور رانا صاحب کے پاس بھی جانا ہے کہ یہ اپنی 10 سال اور مزید 3 مہینے اس کی ہسٹری بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. اب ہمارا جو بچہ ہے وہ 3 مہینے کا ہے ابھی, اس کو 50 سال کی پارٹی سے یا 30 سال کی پارٹی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اگریڈ, میرے سوال میں. ہاں, اب آپ کا یہ کہ ہم نہیں, جی بالکل, ماشاءاللہ, روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر کے وہ سارا غائب کر دیا دنیا سے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید اور فواد چودھری اور فلاں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ دس از رائٹنگ آن دا وال. ہر ایک کو نظر آ رہا ہے جس نے کرپشن کی ہے وہ نیب کر رہی ہے. نیب ہماری حکومت نے نہیں بنائی, نیب ان سے پہلے نواز شریف کی حکومت نے بنائی, پھر ان کے اوپر ہوا, پھر نواز شریف کے اوپر ہوا. 30 سیکنڈ میں آپ کو اپنے جواب بھی کمپلیٹ کرنا ہے, میں نے سوال بھی آپ کو سمجھا دینا ہے تاکہ آپ جواب دے سکیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیب, احتساب, یہ سب چھوڑ کر کے نیب کو اس کا کام کر لینے دیجیے, عدالتیں اپنا کام کریں گی. آپ گورننس کب شروع کریں گے؟ ہماری گورننس شروع ہو چکی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ گورننس نہیں ہو رہی. خان صاحب 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں, منسٹرز 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں, ایک دن کی چھٹی نہیں کی اس آدمی نے, وہ مسلسل کام کر رہا ہے, اور تمام ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. یہ کہہ دینا کہ جب اتنے لوگ گرفتار ہو جائیں گے, اس وقت کی وزیر ریلوے کا آن ریکارڈ ایک پروگرام میں یہ ساؤنڈ بائٹ میں نے خود دیکھا تھا, انہوں نے ایک بہت مشہور و معروف بلکہ متنازع اداکارہ کا نام لے کر کے اس وقت کے وزیر اعظم کا نام لیا تھا. اس ملک میں صرف 2 لوگ 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں, ایک وہ اور ایک وہ. تو اب 14 گھنٹے کام کرنے کے ثمرات کب تک پہنچیں گے؟ رانا صاحب, سر مختصراً اگر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں کہ نئے پاکستان کے فیوز و برکات آپ تک تو چلو نہیں پہنچ رہے کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ مقرب ہیں, عوام تک اس کے ثمرات سر پہنچتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, عوام تو سراپا احتجاج ہیں. آپ اپنا میڈیا ہی دیکھ لیں, کتنے لوگوں کو کتنے چینلز نے فارغ کیا, کتنے لوگوں کے گھر ڈیمولش ہو رہے ہیں, کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, مہنگائی کہاں چلی گئی. اب یہ دیکھیں, محترمہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو 3 سال کے بچے والی بات ہے, جو 71 سال کا پاکستان ہے اس پہ آپ نے 3 سال کا بچہ بٹھا دیا, تو پھر رزلٹ تو یہی آئے گا نا جی. اب اگر پنجاب کے اندر جتنے کام ہوئے, سندھ میں کام ہوئے, اس کے اوپر لا کے آپ 3 مہینے کا بچہ بٹھا دیں گے جس کا ابھی برین ڈیولپ نہیں ہوا, تو وہ پھر پاکستان میں یہی چاند چڑھائے گا نا. یہ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے 4 سیٹوں پہ ہنگامہ کھڑا کیا, بعد میں پھر یہی جو عمران خان تھے انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, ہم تو تیار ہی نہیں تھے. اس دفعہ جو تیاری کر کے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, قوم جو ہے وہ اس تیاری کا صبر اپنے تمام معزز مہمانوں کی آمد کا ایک مرتبہ پھر باضابطہ باقاعدہ شکریہ ادا کر یہاں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا. یہ تھا آج کا پروگرام, ہم نے اپنے مہمانوں سے اپنی گفتگو آپ تک پہنچائی. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.